वाकई एक बार होती है। मैं शायर होते हुए तो मैं इस चीज़ का जो है एतराफ़ करता हूँ कि एक दफ़ा नहीं हुआ। पहले लड़का लड़की में दोस्ती होती है, फिर वो मोहब्बत में तब्दील होती है, बाज़ दफ़ा बहन भाई भी बनते हैं। जो महबूब कदमों वाली बात की जाती है ना, वो और ज़्यादा बकवास बात है। कोई महबूब कदमों में नहीं होता। महबूब को कदमों में नहीं, सीने में होना चाहिए। क्या सीने के साथ लगा कर रखें। महबूब अगर कदमों में है तो फिर आप दुनिया के जलील तरीन इंसान हैं। मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम होती है? एक लफ्ज़ में बताऊं तो इज्जत है। लोग आपके ज़ख्मी होने को, लोग आपके रोने धोने को, लोग आपकी किसी भी चीज़ में कमी को एक्सेप्ट नहीं करते, इज्जत नहीं देते, वेटेज नहीं देते। यू हैव टू बी द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नजम में आपको खुशामदीद। आज जो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बड़ी इंस्पायरेशन लेता हूँ और ये जो आपके सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो इनमें इनका काफ़ी हाथ है, इनसे बहुत कुछ सीखा है। मीडिया एंकर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा इस टाइम रिलेशनशिप कोच की जो है ज़िम्मेदारियाँ भी सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। तो मेरी मुराद जनाब सफदर अली, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत शुक्रिया। और बड़े तरीके से आपने जो है ना सारी बातें बता दी हैं, दरिया को कूज़े में बंद कर दिया मुकम्मल तारुफ को। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ये बात है कि आप मुझसे सीखते हैं या मुझसे सीखा, कुछ ऐसा नहीं है। आप सीखे हुए थे, आप सीखे हुए हैं और लोगों के लिए आप मशाल राह हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सदर भाई। और यकीनन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी जिस फील्ड में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जो सरखेल हैं वहाँ के, उनको आप देखें, उनको समझें, उनके बात करने का अंदाज़, तो यकीनन मैं आपसे इंस्पायरेशन लेता हूँ। तो आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत। अच्छा, मुझे बताइए, आप नजम फेलो के साथ बड़े अरसे से वाबस्ता हैं, हमारे प्रोग्राम्स को आप होस्ट भी करते रहे हैं, तो अब जो जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, ये हमने जो सफ़र तय किया, इसको आज स्टूडियो में बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखें, अंदाज़े नजम की बात की जाए, नजम फेलोज़ की बात की जाए, या जितनी कॉन्फ्रेंसेस आपने मुनक्किद करवाई उनकी बात की जाए, ये सारी काबिल सताइश हैं, क्योंकि जिए नजम खुद काबिल सताइश है। इस तारीफ़ के मुझे पैसे नहीं मिले लेकिन मुझे वक्त मिला है, मुझे हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, हमने देर तक कॉफ़ी पर बैठकर हमने डिस्कशंस किए हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि दोस्त वो है जिसके लिए अगर आप थोड़े से खैर खा हों तो उस खैर खाही को वो खुश दिली से कबूल करे और कबूल करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जितने भी 2-4 मशवरे आपको दिए, उसको आपने बड़े सही अंदाज से निभाया और फिर दुनिया ने फिर देखा भी कि जिए नजम जो है वो फिर जिए नजम नज़र भी आ रहा था। तो ये जिस जगह पर हम पहुँचे हैं या आप पहुँचे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि आप खाली नहीं पहुँचे, हम भी पहुँचे। जी, मैं इसीलिए तारुफ के अंदर वो सारी चीज़ें भी पेश की और यकीनन आपके जो मुशावरत है हमेशा शामिल हार रही है और कोशिश की है कि अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर सर्व की जाए और आपके तजुर्बे को जो है बरोए कार ला के इसको बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाया जाए। अच्छा, अब हम आते हैं, बहुत सारा तारुफ है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, इसके अलावा मीडिया एंकर, मैं कहूँ एक हमाजेत शख्सियत है। हम जो मेन कोर एरिया इस टाइम जो आप इस टाइम जिसमें आप इन हैं, रिलेशनशिप कोच। अच्छा, रिलेशनशिप असल में आपको इसको डिफ़ाइन करना चाहिए कि रिलेशनशिप होता क्या है, तो इसको आपको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखें, सादा लफ्ज़ों में तो ताल्लुक़ को ही रिलेशनशिप कहते हैं, लेकिन जिस अंदाज से बात आजकल की नौजवान नस्ल में पाई जाती है, या नौजवान नस्ल से हटकर जो भी मौजूदा नस्ल है जो मोबाइल से ताल्लुक़ रखती है, एक्स जनरेशन है, वाई जनरेशन है, या जी जनरेशन है, या अल्फ़ा जनरेशन है, या इसके बाद इसका बीटा वर्जन आएगा, कोई भी है, वो तमाम तर लोग जो किसी मखसूस शख्स के साथ बातचीत मखसूस पैराए में लेकर चलते हैं, उसे रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है। चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे उधेड़ उम्र के लोग हैं, चाहे कच्ची उम्र के लोग हैं, यानी बातचीत का होना और उस बातचीत में मोहब्बत का उन्हें गुमान होना, मोहब्बत हो या ना हो ये एक अलग बात है, तो वो उनके लिए रिलेशनशिप कहलाता है।
वैसे अगर देखा जाए तो मेरा आपसे बातचीत करना ये भी एक रिलेशनशिप है, ये भी दोस्ती का एक ताल्लुक है, ये भी मोहब्बत का एक भाईचारे का ताल्लुक है। हमारे जो कैमरामैन हैं इनके साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद जब रिलेशनशिप लिखा जाता है या बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो उसका मतलब एक ही होता है, दो मुखालिफ जिन्सों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिससे वो एक दूसरे से बाहमी लज्जतें कशीद करते रहें। अब यहाँ पर लज्जत से मुराद सिर्फ जिनसी लज्जत नहीं है, लज्जत से मुराद बातचीत की लज्जत भी है, लज्जत से मुराद जज्बाती लज्जत भी है, एक दूसरे की मौजूदगी की लज्जत भी है। क्योंकि लज्जत का लफ्ज़ जब भी हमारे जहन और दिल में आता है या कानों में पड़ता है, समातों में पड़ता है, तो हम उससे मुराद सिर्फ जिनसी लज्जत ही लेते हैं। हालांकि मैं ये कहा करता हूँ कि जो जज्बाती ताल्लुक़ है या जज्बाती वाबस्तगी की लज्जत है वो शायद जिनसी लज्जत से मावरा होती है, उसका एक अलग आप कह लीजिए टेम्पो होता है और उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी पर। हाँ वो हो तो फिर ये सारे सिलसिले चल निकलते हैं। इन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। अक्सर लोग ये बात ये भी कह सकते हैं कि देखें आपने इस बात को किस तरह से लेकर चले गए, या जिनसी लज्जत का जज्बाती लज्जत से आपने क्या मुकाबला कर दिया। ये दो बातें मुख्तलिफ बातें हैं। तो बात को कंक्लूड करते हुए रिलेशनशिप जिस सेंस में आपने पूछा वो यही है कि दो मुखालिफ जिन्स इस अंदाज से एक दूसरे में मदगम होने की कोशिश करें कि उन्हें अपना हाल और मुस्तकबिल एक साथ नज़र आए, या वो कम से कम हाल और मुस्तकबिल एक साथ निभाने की कोशिश करें। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो मोहब्बत है, मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम होती है? एक लफ्ज़ में बताऊं तो इज़्ज़त है। अच्छा, इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का वजूद नहीं है। सही। इज़्ज़त होगी तो मोहब्बत पैदा हो सकती है, मोहब्बत हो और सिर्फ मोहब्बत हो, इज़्ज़त ना हो तो नहीं, ताल्लुक़ चल नहीं सकता। यानी इसकी सादा सी मिसाल ये है कि मैं आपके साथ ताल्लुक़ में हूँ, मेरी आपके साथ जान पहचान है, और आप मुझे किसी जगह पर मुतारिफ़ करवाते हैं, मेरा तारुफ़ करवाते हैं, और वहाँ पर मैं अपनी ही हवा में आ जाऊँ, मैं ये दावा तो करता रहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं नजम को ओए नजम कह के बुलाऊं, जी ए नजम की बजाय जी ओए नजम कह के बुलाऊं, तो बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मोहब्बत बाहमी ताल्लुक तो है, लेकिन बाहमी के साथ साथ ये एक मुआशरती रविश भी बन जाती है, एक मुआशरती आप कह लीजिए पहचान बन जाती है। मैं नजम के साथ उठ बैठ रहा हूँ तो जो भी मिलते हैं तेरे तारुफ से नए तो होते हैं, अनजाने थोड़ी होते हैं। क्या बात है। तो आपका तारुफ बन जाता है वो शख्स जो जिसके साथ आप ताल्लुक़ में होते हैं, जिसके साथ आप मोहब्बत में होता है। तो अगर इज़्ज़त नहीं करेगा, वो क्या कहते हैं टका टोकरी कर दे, तो फ़ायदा क्या है? बिल्कुल ठीक है। फिर ज़िंदगी गुजर नहीं सकती। हाँ, हो सकता है कि आप अपने किसी जज्बाती ट्रॉमा में हो, इमोशनल ट्रॉमा में हो, या स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो जाएं, या कुछ और किसी और सिंड्रोम का शिकार हो जाएं, आप वहीं पर रुके रहें, लेकिन वो आपको अज़ियत में डाल देगा, वो आपको सुकून नहीं देगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत जो है ना वो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है। अच्छा, इसमें इत्तेफाक का भी आप मुझे बताइए कि कितना की इत्तेफाक करते हैं, और क्या ये जो है दोबारा हो सकती है? मेरा आपसे सवाल है, वाकई एक बार होती है? मैं शायर होते हुए तो मैं इस चीज़ का जो है एतराफ़ करता हूँ कि एक दफ़ा नहीं होता। देखिए, मैं आम इंसान होते हुए मैं आपको सिर्फ ये सवाल इसलिए पुटअप किया आपके तजुर्बे की बुनियाद। मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ। एक आम इंसान होते हुए इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक दफ़ा मोहब्बत नहीं होती। यहाँ पर एक दफ़ा मोहब्बत से मुराद ये ली जाती है कि जिस दर्जे की मोहब्बत एक शख्स से होती है एक दफ़ा, उस दर्जे की मोहब्बत नहीं हो सकती। यानी अगर मैंने किसी के साथ जीने और बढ़ने की कस्में खाई हैं, उठने बैठने सोने जागने की कस्में खाई हैं, और जो शिद्दत मेरी उसके साथ थी वैसी शिद्दत नहीं हो सकती किसी दूसरे के साथ। ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, उसमें चेंजिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मोहब्बत हो नहीं सकती, कोई दोबारा अच्छा नहीं लग सकता, या दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये चिराग अपने मालिक मकान को खुद ना जलाए, अपने मकान को ना जलाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोहब्बत एक दफ़ा भी हो सकती है, दूसरी दफ़ा भी हो सकती है, तीसरी दफ़ा भी हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस मोहब्बत के होने या करने से आप नतीजा क्या अख़ज़ करना चाह रहे हैं, या इस फसल को बोने के बाद आप काटना क्या चाह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है। अगर मोहब्बत बराए मोहब्बत है तो फिर तो मामलात मुख्तलिफ हैं, और अगर मोहब्बत बराए हवस है तो फिर मामलात मुख्तलिफ हैं, और अगर मोहब्बत बराए मोहब्बत की हवस है तो फिर मामलात मुख्तलिफ है। क्योंकि कुछ लोगों को इस गुमान में रहना अच्छा लगता है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है यार,
بس وہ اس گمان میں رہ کر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. ان کا جو ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اسی زون میں رکھتے ہیں, محبت ہوگی آج کل میں بس فلاں شخص سے محبت کر رہا ہوں. یہ بھی فیشن ہی ہے. ایک بالکل جوان عمری کا جو ہے عشق ہوتا ہے, کالج لائف کا عشق ہوتا ہے, پھر آپ پڑھتے ہیں, ایک تجربے سے سیکھتے ہیں, سیکھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو جو کہ فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی یار پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرا جو ہے میچ کسی سے بننا, مجھے محبت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ محبت کا معیار بھی تو چینج ہو جاتا ہے نا؟ انسانی معیار بدلتا ہے. محبت کا معیار اس کے بارے میں تو میں ظاہر ہے کیا ہی کہوں کہ محبت کے معیار سے یہاں پر کیا مراد لی جائے. انسانی معیار بدلتا ہے. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو پہلے سیاہ رنگ پسند تھا اپنے پہننے کے لیے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو سفید رنگ پسند آنے لگ گیا, پھر آپ کو جامنی رنگ پسند آنے لگ گیا, اس کے بعد آپ کو مائلڈ پنک کلر پسند آنے لگ گیا. یہ آپ کی کیا ہے, ٹیسٹ آپ کا چینج ہونے لگ گیا. لیکن کچھ ایک دو کلرز ایسے تھے جو کانسٹنٹلی وہی رہے, ان میں کنسسٹنس رہی. یہ تو آپ کے ٹیسٹ کو لے کر, نارمل چیزوں کے ٹیسٹ کو لے کر ایسا. مثلا آپ کو بریانی پسند ہے, آپ بریانی جتنی مرضی دفعہ کھا لیں آپ کھائیں گے ہی کھائیں گے. آپ آج کھا لیں, کل کھا لیں, پرسوں کھا لیں, ترسوں کھا لیں, لیکن اس درمیان میں بھی پھر بھی آپ گیپ کہیں نہ کہیں لیتے ہی ہیں. یہ عام چیزوں کے حساب سے انسانی رویے کو سمجھنے کے لیے مثال دی ہے. اب جو بات آپ نے فرمائی ہے محبت کو لے کر کہ اس میں بھی تو چینج آتا ہے, یا اس میں بھی تو انسان سیکھتا ہے کہ جو اوائل عمری کی محبت ہے وہ مختلف ہے, جو نوجوانی کی محبت ہے وہ مختلف ہے, جو جوانی کی محبت ہے وہ مختلف ہے, اور جو بڑھاپے سے پہلے والا حصہ ہے اس کی محبت مختلف ہے. دیکھیں وہ انسانی رویے ہیں. صحیح. محبت کا امپیکٹ اس انسانی رویے پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. مثلا ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اصل محبت جو ہے وہ تو کسی نہ کسی دل کے اوپر اپنا اثر ڈال رہی ہے. ظرف کا فرق آواز بدل دیتا ہے. وہ پہلے پہل کا عشق کبھی یاد ہے فراز, دل خود یہ چاہتا تھا رسوائیاں بھی ہوں. مطلب اس ٹائم پیریڈ میں نوجوانی کی جس محبت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو خود چاہتا ہے دل کہ انہوں پتہ لگے میں اندے واسطے کڈی جڑا نا کشت کرنا, کڈی محبت کرنا, میں سارے زمانے نو دس دینا. پھر ایک ٹائم آتا ہے انسان محتاط ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے صرف اسے پتا اور مجھے پتا اور زمانے کو پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جس میں انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ محبت صرف میری حد تک ہو سکتی ہے, یعنی میں اگر یہاں پر بتاؤں گا بھی تو اس کی قدر نہیں کی جائے گی, اس لیے میں بتاتا نہیں ہوں, صرف اپنے تک رکھ لوں گا. تو یہ بھی ایک موسم ہی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ یہ بات کہیں کہ شدت میں تبدیلی کا جو عمل ہے یہ کس وجہ سے ہے, کیا عمر کی وجہ سے ہے؟ تو ہاں عمر کا اس میں امپیکٹ ہے, لیکن ہم نے بہت سارے ایسے عمر رسیدہ افراد کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنی نبضیں کاٹ لیں. اچھا. میں حاضر سروس افسران کی بات کر رہا ہوں, بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور ابھی میں نے آپ کو وائس میسج بھی سنایا ایک. ٹھیک ہے. تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کس کس مکتبہ فکر کے لوگ اس حسین بیک وقت حسین اور بیک وقت تکلیف دہ جذبے کے جو ہیں وہ شکار ہو چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ محبت صرف عمر اور حدود و قیود میں رہ کر کی جا سکتی ہے, کی جاتی ہے. یہ عمر سے بالا تر جذبہ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں عمر کا اس کے اوپر یا اس کا عمر کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہی پڑتا ہے. بعض دفعہ یہ کون سا جذبہ ہے کہ ہیر جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر رانجھے کی جو ہے وہ باہوں میں جانے کے لیے مرتی تھی. تو یہ کون سا جذبہ ہے کہ سونی کچے گھڑے پر جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی. یہ کچھ نہ کچھ تو لاؤبالی پن ہے. عقل مند شخص کیا کود سکتا ہے دریا میں؟ نہیں کودے گا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو سوچتی رہ جائے گی. تو جو عمر ہے لاؤبالی پن والی اس میں تو انسان مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے. پھر تھوڑی سی میچیورٹی آتی تو سوچتا ہے کیا کرتا رہا. ٹھیک ہے. کیوں اس میں آپ کے ہارمونز کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. آپ نے ہم جو ذکر کر رہے تھے صغیر صاحب کا, صغیر احمد صغیر صاحب کا, آکسیٹوسن کی جو بات ہے وہ ہارمون ہے نا. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ہارمونز کا امپیکٹ ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ تو یہ بات اسی انداز سے کہتے ہیں کہ محبت بنیادی طور پر چند ہارمونز کی تبدیلی یا ان کی موجودگی یا غیر موجودگی کا نام ہے. صحیح. اچھا
ایک ہم شکایت عام طور پر دیکھتے ہیں، میرا خیال میں وہ جو اچھے طریقے سے ریلیشن شپ نبھا رہے ہیں ان کو تو خاص طور پر یہ بات سننے کو ملتی ہے، مطلب خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارا مطلب جو لو میرجز خاص طور پر ہوتی ہیں کہ اس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ بھئی جب ہم اس ٹائم ایک میسج آتا تھا، ایک کال آتی تو آپ ایسے اڑتے ہوئے ہمارے پاس آ جاتے تھے، اب آپ گھر آنے کو نہیں تیار ہوتے، آپ کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ موبائل پہ بیزی ہوتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، آپ بدل گئے ہیں۔ یہ جو بدل گیا ہے نا، اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ 2 ریزنز ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو عام اور عمومی بات جو کی جاتی ہے، حاصل اور حصول کی جنگ۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے محبت ہے ہی فراق میں، محبت ہے ہی غیر موجودگی میں، جو حاصل ہو گیا وہ اپنی قدر کھو بیٹھا۔ ایک تو یہ فلاسفیکل بات ہے اور کہیں نہ کہیں حقیقت کے قریب ترین بھی ہے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کی ڈائنامکس مختلف ہیں، ریلیشن شپ کی ڈائنامکس مختلف ہیں۔ پہلے تعلق تھا آپ کا موبائل کے اوپر، موبائل پہ میسج کیا، وہ اپنی کسی بھی جگہ پر موجود ہے، مثلا احمد علی کیف بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں اور ہمارے ساتھ ادھر دیگر دوست کھڑے ہوئے ہیں، تو موبائل پر آپ نے میسج کیا نا، آپ کو احمد علی کیف کے پاس سے اٹھ کر نہیں کہیں جانا پڑا، یہیں پر آپ نے ٹیکسٹ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی سہولت کے ساتھ اسے جواب دے دیا، ٹیکسٹ کا جواب چاہے فوری دے دیا۔ اب معاملہ ہے آپ 24 گھنٹے ساتھ ہیں، 24 گھنٹے ساتھ ہونے میں آپ نے پھر باقی کام بھی کرنے ہیں، آپ نے باقی لوگوں کی موجودگی کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے اور اپنی موجودگی کو باقی لوگوں کے لیے بھی اویلیبل رکھنا ہے، آپ نے اپنے کام بھی کرنے ہیں، اپنے کھانا پینے کا ذریعہ معاش کو بھی لے کر چلنا ہے اور دوستوں کو بھی لے کر چلنا ہے۔ پہلے ٹیکسٹ پر میسج مینیج ہوتا تھا یا مہینے میں 2-4 ملاقاتیں مینیج ہوتی تھیں، تو مینیج ہی آپ کر رہے ہوتے تھے، اس لیے آپ بھاگتے چلے جاتے تھے، مہینے میں 1 دفعہ تو ملنا ہے، مہینے میں 4 دفعہ تو ملنا ہے، تو مہینے میں 4 دفعہ ملنا مینیجبل ہے، مہینے میں مہینہ ملنا مینیجبل نہیں ہے۔ اس کو ایک تو اس حقیقت کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ سیکنڈ پھر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ریلیشن شپ جب شادی میں بدلتا ہے یا شادی کا جو تعلق ہے اس میں ٹاکسیسٹی زیادہ آ جاتی ہے، اس میں زہریلا پن دونوں کے درمیان زیادہ آ جاتا ہے۔ مثلاً اگر شوہر موبائل استعمال کر رہا ہے، گو کہ اسے نہیں موبائل استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر ضروری ہے اس کا موبائل استعمال کرنا، کوئی کام کر رہا ہے اور بیوی اگر یہ تانا دے ہر وقت آپ کو موبائل کی پڑی رہتی ہے، پتہ نہیں کون سی ماں سے لگے رہتے ہیں، اب یہ جو لفظ ہے یا پتہ نہیں کس سے لگے رہتے ہیں، ماں کا تو لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ایسی ہی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، صحیح ہے، کم و بیش، ٹھیک ہے، ماں سے نیچے نہیں آ رہی ہوتی، یا مرد بھی اسی طرح سے کہہ رہے ہوتے پتہ نہیں کیڑے پیو نہ لگی ہیں، ٹھیک ہے، میری شرٹ نہیں استری کی، پتہ نہیں کیڑے پیو دے کام کرتی رہنی ہے، یا اس قسم کی تمام تر باتیں۔ تو یہ جو اندر کی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے یہ نکل کر آ جاتی ہے باہر، صحیح، اور ایک دوسرے کی عزت جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ صحیح، جب عزت نہیں درمیان میں رہ جاتی تو پھر ایک دوسرے کے حقوق نہیں پورے ہو پاتے، اور یہاں پر حقوق سے مراد کوئی معاشرتی حقوق یا جسمانی حقوق نہیں ہے، جذباتی حقوق ہیں۔ جذباتی طور پر آپ اویلیبل ہی نہیں ہوتے۔ جب آپ جذباتی طور پر کسی شخص کو اویلیبل نہیں ہوں گے اور آپ بھی اس کے لیے اذیت پیدا کرتے رہیں گے، مثلا سادہ کر دیتا ہوں بات کو کہ بیوی اگر اذیت دیتی رہے اپنے ہسبینڈ کو، بار بار یہ کہہ کر کے لیٹ آتے ہو لیٹ آتے ہو لیٹ آتے ہو، پتہ نہیں ایسے کون سے کام ہیں، پتہ نہیں کون سی ایسی محبت تھی جو پہلے تھی اب نہیں ہے، اگر اس شکوے کو شکر میں تبدیل کرتے ہوئے پاس بیٹھ کر اسے سمجھائے کہ یار یہ ٹھیک ہے، تمہارے کام ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، مجھے نہیں لگتا کہ سامنے والا نہیں سمجھے گا۔ صحیح، اگر تو آغاز لڑائی سے کریں گے اختتام لڑائی پر ہوگا، اگر آغاز محبت سے کریں گے تو اختتام محبت پر ہوگا۔ ہاں بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں سمجھتے، مرد نہیں سمجھتے یا عورتیں نہیں سمجھتی، اور ان کیسز میں بھی کہیں نہ کہیں یہی ہوتا ہے کہ انہیں موجودہ تعلق میں وہ چیزیں نہیں مل پا رہی ہوتی جو کہ انہیں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہوس کی چیزیں ہوں، چاہے وہ محبت کی چیزیں ہوں، چاہے وہ معاشرے سے متعلق کچھ ہو، چاہے معاش سے متعلق کچھ ہو، کچھ بھی ایسا ہو، انہیں وہ ملتا نہیں ہے، پھر وہ لڑائی اور وہ ساری چیزیں۔ اچھا مجھے بتائیے، اب اسی کانٹیکسٹ میں ہم آگے بات کر لیں کہ ایک پرانے زمانے کی محبت تھی، پرانے زمانے میں لوگ محبت کیا کرتے تھے، اس کے مختلف چینلز تھے، آنکھوں کے ذریعے کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہوتا تھا، کبوتر بھی استعمال ہوتے تھے کبھی کبھار، آج کل جدید دور آ گیا، آسان ہو گئی ہیں محبتیں، آج کل تو یہ ہوتا ہے آ تجھے کبوتر دکھاؤں۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پرانے زمانے کی محبت اور آج کی محبت؟ اور مجھے تھوڑا سا کیس اسٹڈی بھی کوئی ہے تو اس کے اندر آپ شامل کیجئے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ یار پرانے زمانے کی محبت لاچار سی بیچاری سی محبت تھی، مجھے تو ایسے لگتا ہے، لیکن اس وقت بھی جو حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل کر لیتے تھے، جو طاقتور ہوتے تھے وہ حاصل کر لیتے تھے،
پرانی محبت اور نئے دور کے مسائل کے بارے میں چونکہ آپ نے کیس اسٹڈیز کی بات کی ہے، میرے پاس مجھ سے رابطہ کیا ایک خاتون نے اور انہوں نے اپنی والدہ کا کیس وہ میرے پاس لائیں. بیسیکلی والدہ کو ہی وہ لے کر آئیں میرے پاس. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ سے فزیکل سیشن چاہ رہی ہیں، میٹنگ کرنا چاہتی تھیں. یہ بہت دیر سے آپ کو سنتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ میرا مسئلہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف صفدر صاحب سمجھ سکتے ہیں، تو مجھے ان کے پاس لے چلو. شی واز اباؤٹ 64-65 راؤنڈ اباؤٹ. انہوں نے ایک جملہ بولا، اچھا، نام لیتے ہوئے ایسے ہی جس شخص سے انہیں محبت تھی. کہنے لگیں کہ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو آپ نے اولڈ اسکول آف لو کی بات کی ہے نا، اس کے یعنی حق میں جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے، مثال دیتا ہوں، آپ کا نام لے لیتا ہوں، کہ نجم نے جب میری کلائی کو پکڑا تھا نا، میرا ہاتھ تو اب تک اس کی گرفت سے گرماہٹ کا شکار ہے اور آزاد نہیں ہو رہا. اور اپنے ہاتھ کو انہوں نے یوں ہی پکڑا ہوا جس ٹائم وہ یہ بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ میڈیسن لے رہی تھیں، ٹھیک ہے، اپنے ایشوز، سائیکولوجیکل ایشوز کے لیے، تو وہ تھوڑا سا جو ہے بات کرتے ہوئے آہستگی سے بات کر رہی تھیں اور زبان اٹک رہی تھی. تو انہوں نے اس انداز سے کہا، اے ویکھو میرا ہاتھ تھالے انہیں پڑیا ہے. آئی واز لائک کہ یار یہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے جو اگلی بات کہی تو انہوں نے دسا، اے جڑی میری دھی ہے وہ انہاں چوں نہیں ہے. مینوں انہیں کہا سی کہ توں کسے ہور نال شادی کر لے. اچھا. تے میرے ماں پیو نے ویکھ کڈا میرے تے ظلم کیتا صفدر. انہاں کس بندے دا انتخاب کیتا میری شادی کرواਉਣ واسطے جدی گل میں موڑ ہی نہیں سکدی. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا پھر آپ کی علیحدگی کیوں ہو گئی اگر آپ نے بات مان لی تھی. وہ پڑھی لکھی خاتون تھی اور ان کا پتر اگ تے برف دی سیل دا کوئی تعلق نہیں مندا نا. ہائے ہائے ہائے. میں برف دی سیل بن تے پئی رہندی سی. بہت اچھا. مینوں کی پتا سی. اب یہ ایک ہے، ایک کیس سینیریو یہ ہے. اور موجودہ جو چیزیں ہیں، موجودہ چیزوں میں میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ جو مخلص ہے نا، موجودہ یا پرانا جو بھی ہے، جو مخلص ہے نا وہ دھکے کھا رہا ہے، جو سچا ہے نا وہ دھکے کھا رہا ہے. مثلاً ایک خاتون، اس نے علیحدگی لے لی ایک مرد کے کہنے پر. ٹھیک ہے. کہ پہلی ان کی الیکس تھی، اس کی مرد کی بھی شادی ہوگی، عورت کی بھی شادی ہو گئی. مرد نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا، تم علیحدگی لے لو. اس نے علیحدگی لے لی کچھ بھی کر کے. اب وہ 11 سال ہو گئے شادی نہیں کر رہا. اور وہ روتی ہے، وہ بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہے، وہ شوگر کی پیشنٹ ہے، آرتھرائٹس کا اس کا ایشو ہونے لگ گیا. اب وہ روتی ہے، چیختی چلاتی ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنی جوانی ضائع کر لی، میں نے اس کے لیے اپنی زندگی ضائع کر لی، اور یہ دیکھ لو یہ کیا کر رہا ہے. تو ایسے کیسز اور بھی بہت سارے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دوں، محبت سے ہٹ کر بھی، یا محبت والا ایلیمنٹ بھی، 39 سال کا تعلق ہے. کہنے لگی وہ خاتون، کہنے لگی کہ صدر صاحب موبائل تو اب آئے ہیں. اچھا. میں تو خط لکھتی تھی، خط لکھتی تھی. 39 سال کا تعلق ہے، 59 یا 60 سال ہو گئی ان کی ایج ہو گئی ہے. صحیح. اور اب تک وہ بندہ کہتا ہے شادی کروں گا تم سے. اچھا. اور میں بھی کیسی پکی ہوں، میں نے شادی کسی اور سے نہیں کی، اسی کے نام پہ بیٹھی ہوں. بہت اچھے. بس فرق یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے نام پہ بیٹھی ہے. ویر زارا کی کہانیاں موجود ہیں. پتہ نہیں ویر زارا ہے یا یہ کیا ہے، یہ کچھ اور ہے. مجھے لیکن دکھ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر اپنا نہیں سکتے تو جھوٹے سہارے پہ نہ بٹھائیے، نہ بیٹھیے. صحیح. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ محبت میں یا محبت کے تعلق میں ٹائم پیریڈ رکھیں. ریلیشن شپ میں ٹائم پیریڈ رکھنا چاہیے کہ اس ٹائم پیریڈ تک اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو ہم الگ ہو جائیں گے. صحیح. مثلاً ایک لڑکے اور لڑکی کا تعلق بنا، وہ کلاس فیلو ہیں، یونیورسٹی فیلوز ہیں. یونیورسٹی فیلو ہوتے ہوئے ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں پیرنٹس کو نہیں بتا سکتے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. پیرنٹس نے انہیں بھیجا ہے نا، یہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں ان کا تعلق بن گیا ہے تو لڑکی اپنی ماں کو کیوں نہیں بتا سکتی؟ لڑکا اپنے باپ کو کیوں نہیں بتا سکتا؟ بتا سکتا ہے. لیکن کرتے یہ ہیں کہ تعلق میں آتے ہیں اور بہانہ دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے کہ گھر والے نہیں مانیں گے، ابھی میں گھر والوں کو نہیں بتا سکتا. اور تعلق کے سارے مزے لیتے ہیں، ریلیشن شپ کی ساری لذتوں کو کشید کرتے ہیں، اور آخر میں آ کے تو وہ اور وہ جا. اور پھر محبت کو الزام محبت کو دیا جاتا ہے جی کہ محبت حاصل نہیں. محبت حاصل ہو جاتی ہے، حاصل کرنے والے بنے تو پھر ہے. اچھا، محبت اور عزت میں آپ کو کیا لگتا ہے کس میں ترجیح دینی چاہیے؟ ترجیح دونوں کو دینی چاہیے، لیکن کسی ایک شے کا انتخاب کرنا پڑے تو پھر عزت.
یہ مشکل ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کو محبت جاتی نظر آ رہی ہو اور ایک طرف صرف عزت کا تعلق ہو. لیکن ایک بہت بڑی ادبی مثال ہمارے پاس موجود ہے امرتا کی. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شخص اس کو عزت دیتا تھا. اس کی اگر وہ جا رہا ہے، بائک پر جا رہا ہے یا بائسکل پر اس کے پیچھے بیٹھی ہے وہ، تو اس کی پیٹھ کے اوپر وہ ساحر کا نام لکھ رہی ہے اور اسے پتہ ہے، امروز کو پتہ ہے کہ ساحر کا نام لکھ رہی ہے، لیکن وہ چونکہ اس کی عزت کرتا تھا اور اس سے وہ محبت بھی کرتا تھا. تو دیکھ لیجئے کہ رشتہ ان کا چل گیا. اگر وہ اس کی عزت نہ کرتا، اس سے محبت نہ کرتا، تو کیا وہ یہ بات قبول کر سکتا تھا کہ امرتا پریتم ساحر سے محبت کرتی؟ اور وہ جو بات ہے، یہ ویسے بڑی رومانوی بات کہی جاتی ہے کہ جب اس کا بیٹا پیدا ہونا تھا تو ساحر کو دیکھتی رہتی تھی کہ یہ ساحر جیسا ہو. گو کہ یہ بڑی افسانوی سی بات لگتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کریڈٹ امروز کو جاتا ہے. اس نے تعلق کو نبھایا ہے، ورنہ وہ کہتا تم کسی اور دن آڑے تو کیا ہو جاتا. عزت جو ہے وہ بنیاد ہے، محبت پھر ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیں، کچھ لوگ عموماً لوگ دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اعتماد جو ہے وہ توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد دوبارہ اعتماد کرنا کتنا مشکل ہے، اور ایسے اعتماد کرنے والے کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ایک ہی شخص کے اوپر اعتماد تو بہت مشکل ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کتے کو ہرن کی کھال. مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا یاد رہے، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں. عباس طاہر صاحب. ہاں، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں. اور یہ بات ایسے ہی ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، ابھی جو بات میں کر رہا تھا، کتا اگر ہرن کی کھال پہن لے تو کیا ہرن بن جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر سانپ کو کھمب لگا دیے جائیں اس کے کیا کہیں گے مور کے، تو کیا وہ مور بن جائے گا؟ نہیں، پاسبل نہیں ہے. بچھو اپنی عادت سے بدل نہیں سکتا. دھوکہ بنیادی طور پر فطرت ہے، منافقت بنیادی طور پر فطرت ہے. میں نے مجبوری میں دھوکہ دیا، تو مجبوری میں مر کیوں نہیں گئے؟ صحیح. میں نے مجبوری میں چوری کی، تم نے اپنا گلا کیوں نہیں مجبوری میں کاٹ لیا؟ چوری سے مراد یہاں پر ریلیشن شپ کی چوری ہے، دوسری چوری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں نے مجبوری میں یہ کیا. یہ کون سی مجبوری ہے کہ تم کسی غیر کی باہوں کا ہار بن گئے؟ یہ کون سی مجبوری ہے کہ تم کسی اور کی گود میں جا کر بیٹھ گئے؟ یہ کون سی مجبوری ہے؟ دھوکہ اسے ہی کہتے ہیں نا، کہ ایک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی باہوں کا ہار بننا، یا کسی ایک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنا. اب دھوکے کے جو نقصان ہوتے ہیں نا، وہ دو ہوتے ہیں. ایک تو وہ شخص آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، صحیح ہے، اور ایک آپ کا اعتماد چلا گیا. اب یہ جو نقصان ہے نا، اس شخص کا چلے جانا، یہ بھی کہیں نہ کہیں اس پر صبر آ جاتا ہے. لیکن وہ جو اعتماد ٹوٹ جاتا ہے نا، اس پر صبر نہیں آ پاتا. انسان بنیادی طور پر روتا اس بات سے ہے کہ اس کا اعتماد توڑ دیا گیا. مثلا ایک غالباً کوئی یورپین فلاسفر ہے یا رشین فلاسفر، نام ہے اس کا بھول رہا ہوں، اس نے کہا کہ بھائی اگر دھوکہ دے دے تو دو بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. ایک تو دھوکہ جو اٹ سیلف نقصان ہے، اور ایک یہ کہ انسان اپنا بھائی کھو دیتا ہے. بھائی چلا گیا. ٹھیک ہے. اگلی بات جو میں اس ضمن میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کو بچانا ہے تو اس کے دھوکے کو آنکھیں بند کر لو، آپ کو پتہ ہی نہ چلے. لوگ کہیں کہ نہیں، پاگل ہے، بیوقوف ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ایسے میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں کہ جی یہ بڑے بھائی ہیں، یہ سب کو لے کر چلتے ہیں، سب ان کی نہیں سنتے، یا چند ایک لوگ ان کی نہیں سنتے، لیکن یہ سب کی سنتے ہیں، سب کو لے کر چلتے ہیں. اور ان کی بیوی بڑے بھائی کی، یا وہ جو سربراہ خاندان ہوتا ہے، اس کی بیوی یا بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ تو آپ کے ساتھ اچھے نہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں اچھے ہیں؟ کیونکہ وہ ان رشتوں کو جانے نہیں دینا چاہ رہا. صحیح بات. پتہ اسے ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ وہاں پر اپنی آنکھ بند کر رہا ہے، پتہ اسے ہے. اسی طرح سے دھوکہ جو ہے وہ فطرت کا اگر حصہ بن جائے تو پھر تو پرابلم ہے. لیکن اگر ندامت ہو جائے، کوئی شخص نادم ہو جائے اور اس پر معافی مانگے. میں معافی کے 3 درجات کہا کرتا ہوں. پہلے یہ کہ مانو کہ تم غلط ہو. صحیح. دوسرا یہ کہ تم اس پر ندامت کا اظہار کرو، شرمندگی کا اظہار کرو. اور تیسرا اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم آئندہ یہ نہیں کرو گے. بالکل ٹھیک. تو پھر اس بات کی تو معافی ہے. غلطی کی معافی ہوتی ہے، دھوکے کی معافی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. تو اس کو اس انداز سے، اور یہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، یہ تعلق ہو تو بھی، یہ دوستی ہو تو بھی، یہ محبت ہو تو بھی، یہ کاروبار ہو تو بھی، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، جب تک غلطی کرنے والا اپنی غلطی کو مانتا نہیں، اس پر شرمندہ نہیں ہوتا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے ساتھ رہنا چلنا بے وقوفی ہے، چاہے آپ جتنی مرضی محبت کرتے ہیں. محبت کا مطلب اپنی آنکھوں کو
निकाल कर दूसरे के सामने हथेलियों पर रख देना नहीं है कि लो इससे तुम गोटियां खेलो। अच्छा सफदर भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, पहले लड़का लड़की में दोस्ती होती है, फिर वो मोहब्बत में तब्दील होती है, बाज़ दफ़ा बहन भाई भी बनते हैं। अच्छा, ये बहुत आगे की वर्स्ट चीज़ें हैं। अच्छा, फिर उनकी जनाब शादी होती है, शादी के बाद भी वो कहते हैं जी हम दोस्त ज़्यादा हैं, हम कौन कहता है? मतलब अक्सर मैंने सुनने को आया कि हम जी बस दोस्त सुनने ज़्यादा के तक कहते हैं। दोस्त के साथ जो बातें शेयर हो सकती हैं, क्या मियाँ बीवी के साथ कर सकता है या बीवी मियाँ के साथ कर सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मियाँ और बीवी को दोस्त नहीं होना चाहिए, मियाँ और बीवी को मियाँ और बीवी होना चाहिए। सही, ठीक है, दोस्ती लड़के और लड़की के दरमियान बिफोर मैरिज तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर भी मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं नाम भूल रहा हूँ उस शख्स का, नाम भूल रहा हूँ मैं उस शख्स का। उसने कहा था कि बुनियादी तौर पर ये जो लड़का और लड़की दोस्ती की बात करते हैं, ये अपने हार्मोन्स को कहीं ना कहीं साइड पे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, बाद में चैनलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वक्त आने पर वो दोस्तियाँ मोहब्बतों में बदल जाती हैं, वक्त आने पर वो दोस्तियाँ किसी और ही ज़रिया इजहार इख्तियार कर लेती हैं। हमने तो अक्सर ये भी देखा है कि लड़के और लड़की के दरमियान बहन भाई का ताल्लुक़ बनता था, या बनता है। मसलन अक्सर ऐसे लोग, मेरे पास कई ऐसे केसेस आए, ख़ातीन कहती हैं जी कि वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, या मर्द लड़के ने राब्ता किया, कहने लगा सर हमारा एक ग्रुप था इंस्टाग्राम के ऊपर और अच्छी अच्छी पोस्ट उसमें सारे शेयर करते थे, और वो लड़की मुझे कहती थी कि तुम में मुझे भाइयों वाली फीलिंग नज़र आती है, तो मुझसे बात किया करो, क्या मैं तुमसे शेयर कर सकती हूँ अपने दुख और गम। फिर उसने इस तरह से शेयर किया, बाद में मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया। तो मैंने कहा कि आपने तो मुझे भाई कहा था, तो कहने लगी कि कहा ही था ना, हो तो नहीं ना। तो वहाँ पे इस्लामिक टच आ जाता है। ठीक है, तो हर्ज क्या है इस सब में, कहा ही था ना। इसी तरह से अगर कोई शख्स ये कहता है या ये समझता है कि लड़के और लड़की के दरमियान दोस्ती हो सकती है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता। दोस्ती इटसेल्फ फॉर द सेक ऑफ दोस्ती ये नहीं पॉसिबल। हाँ, कहीं ना कहीं हिडन फीलिंग्स होती हैं, और वो हिडन फीलिंग्स कहीं ना कभी सामने आ जाती हैं। और जो मियाँ बीवी की दोस्ती वाली बात है, मियाँ बीवी भी दोस्त नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए। मतलब कैसे शेयर करेंगे आप, अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ कोई बात करके आए हैं, कोई ऐसी वैसी उल्टी पुल्टी, या किसी खातून को आप देख कर आए हैं, अपने निगाहों के लिए सामान्य जलवा किसी को बना कर आए हैं, या कोई सामान्य जलवा था उसको देख कर आए, तो आप अपनी बीवी को आकर बताएंगे यार बड़ी खूबसूरत लड़की थी। अच्छा। आप बताएंगे? किसी दोस्त को तो बता सकते हैं ना आप, मुझसे तो शेयर कर सकते हैं यार सफदर, क्या बात है यार, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने उसे चेहरा दिया है, क्या खूबसूरत आवाज़ दी है। कोई भी तारीफ कर सकते हैं, बीवी के सामने कर सकता है? मेरा ख्याल है मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है भाईजान। कहते हैं मेरा ख्याल मुश्किल है। अच्छा चलें, आप ये तजुर्बा कर लीजिएगा कि आज ही फलां शायरा आई थी, क्या खूबसूरत बाल लग रहे थे उसके। मैं तुम्हें ये बात, आप रिलेशनशिप कोच हैं, आप कोच हैं, तो मेरा पॉडकास्ट है जेड़ा ना। हाँ, तो आप ये तजुर्बा कर लें कि पॉडकास्ट के चक्कर में नया केस ना लेने बैठ आएंगे मेरे पास ही। वो हमारे एक दोस्त हैं, आपको याद होगा जब उधर नजम फेलोज के साथ मिलकर एक मुशावरत में मुशायरा हुआ, तो उनकी वाइफ आकर जो है मेरे पास खड़ी दोस्त कहने लगा सदर भाई बताएं कि मैं और आप दोस्त हैं। अच्छा। ये आपको फॉलो करती हैं, आपकी वीडियोस मुझे भेजकर कहती हैं सीखो इससे कुछ। तो भाई बात ये है कि दोस्ती वाला तो झूठ है। दोस्ती लड़के और लड़की के दरमियान दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स आते हैं, पॉपअप होते हैं, और फिर बस। अच्छा, एक पहलू आपने बारीक सा साइड ली और साइड वाले रास्ते से निकल गए हैं। मुझे बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक लड़का और लड़की, पहले जनाब भाई और बहन का रिलेशन है और बाद में वो फिर इजहार मोहब्बत, इस रिलेशन को कैसे आप देखते हैं? अच्छा, मेरे नोटिस में एक है ऐसा केस। हाँ, आप चलें देखें, आपके पास तो ऐसे कई केसेस होने चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि इसको मैं कैसे देखता हूँ, देखें ये मेंटल इलनेस है ना, ये हम चूंकि इजहार करने में कमज़ोर होते हैं, राय के इजहार में कमज़ोर हैं, जज्बात के इजहार में कमज़ोर हैं। हमें ये लगता है कि हम इजहार करेंगे हमें जज किया जाएगा या मिस जज किया जाएगा, हमारी राय को वो वक़्त नहीं मिलेगी। तो फिर हम किसी भी ज़रिए से जिस शख्स को पसंद करते हैं
یا انکانشیسلی یا کانشیسلی یا سب کانشیسلی ہم اس کو اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑ جائیں. بالکل جب جڑ جائیں گے بات چیت ہوتی رہے گی. یار سے چھیڑ چلی جائے اسد وصل گر نہیں تو حسرت ہی صحیح. وصل نہ صحیح تو حسرت تو رہے گی درمیان میں. بالکل ٹھیک. یار سے چھیڑ چلی جائے بات چیت ہوتی رہے تو بہن بنا کر بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور جو ہی موقع ملتا ہے بہن کو موقع ملتا ہے یا جو سو کالڈ جو بھائی بننے والا ہوتا ہے یا بن رہا ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے تعلقات یہاں ہو جاتے ہیں اور واضح طور پر دونوں کے مطلب اور مطالب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. ایسے کئی کیسز ہیں, کوئی ایک کیس نہیں ہے. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر یا جذباتی طور پر اپنی رائے کے اظہار میں یا اپنے جذبات کے اظہار میں وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. مثلا میں یہاں پر ایک شخص کا تذکرہ کروں گا, نام میں نے اس کا کیا لینا, کلاس فیلو تھا ہمارا. اس سے اس بات سے حسد اٹھتا تھا کہ اس کے کسی کلاس فیلو یا اس کے کسی دوست کے ساتھ کوئی اس کی جاننے والی لڑکی بات کر لے. اچھا, اب یہ حسد کی ایک ڈفرینٹ قسم ہے. اور وہ باقاعدہ طور پر مونوپلی بناتا تھا کہ جب اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ کوئی ایک لڑکی بات کر رہی ہے اور وہ خوبصورت لڑکی ہے تو وہ حسد کا شکار ہو جاتا تھا, اذیت کا شکار ہو جاتا تھا. اور وہ کبھی اسے بہن بنا لیتا تھا, کبھی اس کی منتیں کرتا تھا, کبھی ترلے کرتا تھا لڑکی کے, کبھی کیا کرتا تھا. کہ نہیں ایک ڈفرینٹ کی سائیکو کیس ہے کہ کبھی اسے بہن بنا کر, کبھی دوستی کا لالچ دے کر, کبھی محبت کا دعویٰ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ نہیں تم نے بات کرنی بائی اینی مینس, بائی اینی مین. اور اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا تھا, بس اسے یہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں سے بات نہ کرے, فلاں سے بات نہ کرے, یا میرے یہ جاننے والے ہیں یہ محبت سے یا ایسے کسی تعلق سے محروم رہیں, بس میں ان لوگوں میں گنا جاؤں یا سمجھا جاؤں یا جانا جاؤں. اور اس کے لیے وہ ہر ذریعہ اختیار کرتا تھا, بہن بننے کا بھی, بھائی بننے کا بھی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کا. اب اس مینٹل سکنس کو کیا کہیں گے آپ کا کلاس فیلو تو بس دیکھ لیجیے کلاس فیلو سے مراد یونیورسٹی میں. اچھا, جہاں پہ ویسے آپ جیسے خوبصورت لوگ پرسنالٹی والے موجود ہو تو یہاں پہ حسد کرنا بنتا ہے نا, کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر اسپیس دی نا تو یہاں پہ جو ہے اگلے لے جانے نجم بھائی, میرا تو مقابلہ ہی نہیں رہا نا. میں تو اس یعنی لیگ سے میں دور رہا. وجہ یہ تھی سیدھی سی, میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. کاز میں تو پریکٹیکل لائف میں بہت ان تھا, تو میرے لیے تو اس ساری چیز میں پڑھنا یا اس کے جو فائدے اور نقصانات کو لے کر چلنا میرے لیے تو سمجھ لیجئے کہ اگر میں کرتا تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا, اور ویسے اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں نظر آتا تھا, وقت کا ضیاع تھا. مثلاً 2012 میں ایف ایم سٹارٹ کر دیا تھا, ریڈیو سٹارٹ کر دیا تھا, اور اس وقت میں نے انٹر کمپلیٹ کیا. 2012 کا میرا انٹرمیڈیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یونیورسٹی میں آ گئے, اور یونیورسٹی میں آتے ہی میں بزم طارق عزیز میں انٹرنشپ کرنے لگ گیا. اب آپ اندازہ کر لیجئے وہ کتنا بڑا پروگرام تھا, اور اس کو مینیج کرنا چیزیں. یا پھر پی ٹی وی میں چلا گیا, پروگرام خبریں پڑھنے لگ گیا. تو میں اس لیگ سے باہر آ گیا. مقابلے کے لیے تو آپ کو لبھانا پڑتا ہے نا. میں تو پہلے ہی پریکٹیکل اس لائن میں آ گیا کہ لڑکا ٹی وی میں آ رہا ہے, تو پھر تو مقابلہ نہیں رہ گیا. کلاس میں تو جتنے مرضی امیر تھے, جتنے مرضی امیر ہو, کچھ مرضی ہو, جو کچھ خوبصورت ہو, میں تو ٹی وی پہ آ رہا ہوں. تو میں تو وہ ایک مقابلے بازی سے ہی نکل گیا. یہ بات اب محسوس ہوتی ہے, اس وقت محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ بات اب محسوس ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں جو جتنی کامیابی میسر آئی ہے زندگی میں, اس کی ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ وقت اس انداز سے ضائع نہیں کیا. ضائع کیا لیکن اس انداز سے ضائع نہیں کیا, اس کا فائدہ ہوا. اور فائدہ یہ کہ آج ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے 57 کلاس فیلوز تھے میرے, اور جب ماسٹرز کی بات کر رہا ہوں, اور جب ختم ہوئے تو 27 میرے پاس سی ویز تھیں کہ یار ہماری انٹرنشپ کروا دو. صحیح. تو یہ کامیابی کی نشانی ہے. اب ان 27 میں سے چاہے میں اگر 15 لڑکیاں تو 15 کی 15 لڑکیوں کو میں آفر کر سکتا تھا, آؤ بھی ریلیشن شپ میں آؤ, اور سب ہنسی خوشیاں آنا تھا. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ معیار یہ ایک بات ہی مختلف ہے. وہ جو جس کلاس فیلو کی ہم بات کر رہے تھے, بیسیکلی وہ سائیکولوجیکل ایلنس کا شکار تھا, وہ مینٹل سکنس کا شکار تھا کہ اسے ہر حد تک جا کر سامنے والے سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا کہ میں اس کے ساتھ تعلق میں نہیں جانے دوں گا. اچھا صفدر بھائی, یہ بات آپ کی نکلی ہے تو اسی سے مجھے بھی یہی بات یاد آ رہی کہ میٹرک میں میرے جتنے کلاس فیلوز تھے تو ان میں سے مجھے اب ایک میرا دوست ہے جو مجھے جو ہے دبئی کے اندر نظر آ رہا ہے, ایک اچھا ویل اسٹیبلشڈ پراپرٹی ڈیلر ہے. باقی کچھ ٹیچنگ کے پروفیشن میں ادھر ہی ہیں, ٹھیک ہے. میں نے مطلب اپنی کلاس میں سے ایون یہاں پہ نہیں, ایسا نہیں کہ وہ کامیاب نہیں اپنی زندگی میں, وہ کامیاب ہوں گے, بالکل اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے. لیکن جس کامیابی کے پیمانے کو اس وقت وہ دیکھتے تھے یا ابھی ہم تھوڑا بہت دیکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ جو ہے بہتری کا انتظام کر دیا ہمارے لیے. بالکل کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر کر دی ہمارے لیے, چاہے وہ اس وقت کے حاسدین تھے, چاہے اس وقت کے ہمارے خیر خواہ تھے. اچھا, ایک ٹرم یوز ہوتی ہے موو آن.
کچھ لوگ بڑی جلدی جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ختم کرنے کے بعد انہوں نے نیا ریلیشن شپ میں چلے گئے, نیا ریلیشن شپ انہوں نے کیا, مطلب اس طرح ان کی عادت ہے نئے سے نئے ریلیشن شپ میں جانے میں. یہ تعلق کتنا صحت مند ہے اور اس میں کیا مطلب ہم ایکٹریسز کے زیادہ رویہ کہہ سکتے ہیں ہم, ہاں رویہ تعلقات میں یہ رویہ بالکل, یہ رویہ دیکھیں اگر اس رویے کی بات کریں تو یہ اٹس سیلف یا معاشرتی طور پر تو صحت مند نہیں ہے, لیکن ایک شخص جو تنہائی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے صحت مند ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ موو آن کرنے والی بات, کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جلد موو آن کر جاتے ہیں, کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ موو آن نہیں کر پاتے. صحیح. موو آن کرنے سے یہاں پر یہ مراد لیا جاتا ہے نئے تعلق میں آ جانا. بالکل ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے موو آن کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تعلق میں آپ تھے اس تعلق کا اختتام ہوا, اور اس تعلق کے اختتام کے بعد آپ جس اذیت کا شکار ہوئے, جس دکھ کا شکار ہوئے, اس دکھ کا کم ہو جانا یا ختم ہو جانا اور اس پر آپ کا ریئیکٹیو نہ ہونا, اسے موو آن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے, یہ موو آن کی میرے نزدیک ڈیفینیشن ہے. اگر موو آن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک تعلق ختم ہوا نئے تعلق میں چلے جائیں تو وہ موو آن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ اس اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک تعلق میں رہتے ہیں, وہ اس سے ہینڈل نہیں کر پاتے یا تعلق ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس درمیان میں جو گیپ آتا ہے نا, جو تنہائی آتی ہے نا, اس تنہائی کو, اس لونلینس کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے, اور اس کو ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک نئے تعلق میں چلے جاتے ہیں اور ایک نئے شخص کے ساتھ بات کرنے لگ جاتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نئی جنریشن کے تعلقات یہ وہ تعلقات ہیں جو زیادہ تر رات 2 بجے کے بعد کی بات سے شروع ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کی تنہائی عروج پر ہوتی ہے اور اس تنہائی کے لیے کوئی نہ کوئی شیئر کرنے والا, بات کرنے والا ساتھی چاہیے. تہذیب آفی نے ایک دفعہ انٹرویو کے اندر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک عورت کا کیا حل ہے جو چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کیا کریں, عورت کے اوپر دوسری عورت کی پٹی کر دو. یہ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھیں؟ قابل عزت آدمی ہے, قابل محبت آدمی ہے تہذیب بھائی, اور اختلاف بھی کوئی نہیں ہے اس بات سے, لیکن انہوں نے جس پیرائے میں کہا ہے وہ اسی پیرائے میں رہے, بات تو ٹھیک ہے. اگر تو یہ آپ کہیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے ایک شخص کا متبادل دوسرا شخص. صحیح. مثلا میں ایک شخص سے محبت کرتا ہوں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسی محبت, جیسا تعلق یا جیسا رس میں نے کشید کیا ہے ایک شخص کے ساتھ, ویسا ہی رس مجھے کسی اور سے ملے گا؟ اگر متبادل آسان ہوتے یا متبادل اتنی ہی لذت, اتنا ہی سکون فراہم کر رہے ہوتے, پھر تو پرابلم ہی نہیں ہوتی. پھر تو ہجر کیوں منایا جاتا؟ پھر آپ شہر چھوڑ کے گاؤں کی طرف کیوں جاتے اور گاؤں چھوڑ کے شہروں کی طرف کیوں آتے؟ پھر فراق کی اور یہ تمام تر جو لذتیں ہیں ان کو آپ کشید کرنے کے بعد شاعری میں اپنا اثر کیسے دکھا پاتے؟ اگر یہی سب کچھ ہوتا تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنی بھی تخلیق ہے وہ فراق کی دین ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور فراق کب میسر آئے گا؟ فراق اس وقت میں تو میسر نہیں آ سکتا کہ ایک عورت کا زخم ہے اس پہ دوسری عورت باندھ دو, ایسا تو نہیں ہے. جس پیرائے میں انہوں نے کہا وہ ایک اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ آپ کا غم غلط ہو جاتا ہے, لیکن وہ ایک ہی درجے کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے ہر جگہ پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس سے غم غلط ہو جاتا ہے. مثلا نجم کا متبادل نجم ہی ہوگا, نجم کا متبادل احمد علی کیف نہیں ہو سکتا, احمد علی کیف کا متبادل نجم نہیں ہو سکتا. بالکل. ہر شخص کی اپنی افادیت ہے اور اپنی معنویت ہے, وہ اسی افادیت اور اسی معنویت کے تحت ہی زندگی گزارتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اس کا متبادل لا کر رکھ دیا جائے. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ متبادل کیا ویسی ہی سکون والی زندگی دے سکتا ہے, تو نہیں, یا تو اس سے بڑھ کر اچھی زندگی دے سکتا ہے یا اس سے کم دے سکتا ہے, اس درجے کی زندگی نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, علیحدگی جو ہوتی ہے, آپ کسی سے علیحدہ ہوئے ہیں, یہ ہمیشہ بری ہی ہوتی ہے یا اس میں کچھ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں؟ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بری ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو محسوس ہو جائے کہ ٹھیک نہیں ہے, مثلا وہ ذاتی ظاہری رویے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے, ریڈ فلیگز کئی ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رہ کر میں زندگی نہیں گزار سکتا, ہر وقت کی بدتمیزی, ہر وقت گالم گلوچ, یا یہ نہ بھی ہو پھر بھی اختلافات ہیں. مثلا 2 پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اکثر میں نے یہ بات دیکھی اور محسوس کی ہے کہ ان کے درمیان کسی اگر فکشنل بات کو لے کر بھی ڈسکشن ہوئی ہے تو بحث میں پڑ گئے, اور بحث اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے سے اختلاف ہو گیا.
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عمران خان اور اس سے یہ جو پولیٹیکل جو ٹاک ہوتی ہے، پولیٹیکل ٹاک کو لے کر یا پولیٹیکل آپ کہہ لیجئے کہ رائے کو لے کر مختلف لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور جب وہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک ابھی ریسنٹ کیس سامنے آیا، فہد مصطفیٰ شو کرتے ہیں جیتو پاکستان، اس شو میں لڑکی فہد مصطفیٰ کی شرٹ کو پکڑ کر بیٹھی، شوہر نے طلاق دے دی کہ تم اس کے ساتھ اتنا کیوں چپک رہی تھی۔ صحیح، حالانکہ وہ سیلیبریٹی تھا، اور سیلیبریٹی کو لے کر لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ہوتی ہے، افیکشن بھی ہوتی ہے، سب کچھ کرش بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، دو مختلف لوگ جب ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑائیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس وقت شاید علیحدہ ہو جانا ان کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مینج کر کے چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں۔ ہمیشہ علیحدگی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا وجہ کی تلاش کر رہے ہوتے بعض؟ وجہ تلاش نہیں کرتے، اور وجہ بعض دفعہ تلاش ہو بھی جائے تو اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز بھی نہیں کرتے، کیونکہ محبت، تعلق، عزت، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جب تک آپ کمپرومائز کرنا نہیں سیکھتے۔ صحیح، ایک جو اکثر میں بات کہا کرتا ہوں، تعلق 50-50 پر نہیں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ 50% آپ پٹ کریں گے 50% میں پٹ کروں گا تو تعلق ہمارا چلے گا۔ آپ بھی 100% اپنا دیں گے، میں بھی اپنا 100% دوں گا تو تعلق چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی مثال سادہ سی دیتا ہوں، آپ نے پوڈ کاسٹ کرنا تھا صفدر علی کے ساتھ، صفدر علی کا یہ نہیں یار میں گاڑی میں بیٹھا ہوں یہیں پر بیٹھ کر کر لیتے ہیں، آپ اوپر بیٹھو میں یہاں پر بیٹھا، میں چل کے تو آ گیا ہوں نا، چل کے آنا میرا 50% ایفرٹ پٹ کر دی میں نے، ٹھیک ہے، وہاں سے اوپر آ کر 50% پھر ایفرٹ پٹ کر دی، 40% ایفرٹ پٹ کر دی، 90% ہو گئی، 10% یہی ہے جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ بالکل، اگر یہ میں پٹ نہ کروں تو کیا پوڈ کاسٹ ہوگا؟ مشکل، ناممکن ہے، نہیں ہوگا۔ تو مجھے اپنا 100% پلے کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کہیں کہ یار صدر صاحب آپ آ جائیں، بیٹھیں، مائک لگائیں، سب کچھ کریں، بول کے چلے جائیں، بعد میں اپنا حصہ ریکارڈ کر لوں گا، ظاہر ہے پھر بھی نہیں، پھر بھی وہ ایک ناممکن سی بات ہے، غلط بات ہے۔ تعلقات میں بھی ایسا ہی ہے، تعلقات میں بھی جب تک دونوں 100% نہیں دیتے تعلق نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک، ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ 150 کے ریشو سے کام چلتا رہے، یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا 100 دے، کبھی ادھر والا 100 دے، اور کوئی کمی کا شکار ہے، کوئی زیادتی کا شکار ہے، چیزیں چلتی رہے، لیکن وہاں پر ان دونوں نے طے کیا ہو کہ ہم نے تعلق چلانا ہے۔ بالکل ٹھیک، جب دونوں اگر تعلق سے بھاگ رہے ہوں، تعلق نہ چلانا چاہیں تو پھر یا کوئی ایک بھی بھاگ رہا ہو، ہاں پھر مختلف بات ہے۔ اچھا، ایز اے جو ہے ریلیشن شپ جو ہے کوچ، مجھے بتائیں کہ یہ جو جدائی کا زخم ہوتا ہے، ویسے تو بڑا مشکل سے الفاظ ہیں جن کے اوپر گزر رہی ان کو اس چیز کا ادراک ہے، لیکن ویسے ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے ٹیکل کرنا چاہیے، اور یہ مشکل فیز جو ہے زندگی کا، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ آسان بنایا جا سکتا ہے؟ آسان تو نہیں بنتا، لیکن اس کو اس ٹائم پیریڈ کو میں یہ لفظ کہا کرتا ہوں، جدائی کے زخم کو ریسیو ود گریسفلی، ریسیو ود گریس، اس سے گریسفلی گزاریے۔ اب گریسفلی گزارنے کے لیے آپ کو چند کام کرنا ہے۔ ایک تو بیٹھ کر روتے نہیں رہنا، یہ مشکل کام ہے۔ دوسرا، بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرتے رہنا۔ تیسرا، اپنے احسانات نہیں گنواتے رہنا کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے۔ اگر آپ نے اس کے لیے یہ کیا ہوتا اور اس پر اثر ہوتا تو آج وہ جاتا؟ بالکل ٹھیک ہے، نہیں جاتا۔ چوتھی جو بات کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو فزیکلی آپ نے مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا ہے۔ بیڈ یعنی بستر، صوفہ، چیئر یہ چھوڑ دینی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں مبتلا کریں، کم از کم 45 منٹ کی واک کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہارمونز آپ کو جو ہے نا وہ بھی ایکٹیو ہوں، اور اس سے ہٹ کر آپ کی ذات کے اندر نئے سے نئے سمجھ لیجئے کہ آکسیجن کے جو انجیکشن ہے وہ جا کر لگیں، آپ کے خون میں تازگی آئے۔ آپ کا تھاٹ پروسیس چینج ہوگا جب آپ واک کریں گے، جب آپ اپنی باڈی کو پراپر ٹریٹ کریں گے، پانی پئیں گے، ٹھیک ہے، نئے پھل کھائیں، تازہ پھل کھائیں۔ یہ ساری کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دل ہی نہیں کرے گا اٹھنے کو، دل ہی نہیں کرے گا باہر جانے کو، دل ہی نہیں کرے گا دوستوں سے ملنے کو۔ آپ اس ٹائم میں وکٹم پلے کریں گے۔ جب آپ الگ ہو جائیں گے، جدائی کا زخم ہوگا، تو جدائی کے زخم کو مندمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وکٹم پلے نہ کریں، سیلف وکٹمائزیشن نہ کریں۔ سیلف وکٹمائزیشن سے نکل کر دوستوں میں اٹھے بیٹھیں، پھر لازمی نہیں کسی نئے تعلق میں جائیں، دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اگر کوئی پروفیشنل آپ ہیلپ لے سکتے ہیں تو وہ لیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک روٹین بنا لیں کہ جو کام آپ کر رہے تھے وہ کام ڈسٹرب نہیں ہوگا آپ کا. مثلاً آپ جاب کرتے ہیں, آپ ایک جگہ پر انچارج ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اس جاب کو چھوڑ دیں, نہیں چھوڑیں گے نا. اسی طرح سے ایسا تھوڑی کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں. آپ ایک جاب نہیں چھوڑ سکتے ایک جدائی کے زخم کی وجہ سے, تو کیا آپ اپنے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسا تھوڑی کہ ساری رات آپ جاگتے رہیں. تو اپنی نیند پر فوکس کر لیں. نیند نہیں آئے گی سٹارٹ میں, بعد میں آنے لگ جائے گی. اپنے سلیپنگ سائیکل کے بعد اپنی ایکسرسائز کے سائیکل پر فوکس کر لیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ اپنی روٹین کو بائی کلاک میں لے آئیں. جس دن آپ نے یہ 3 کام کر لیے, اس دن سمجھ لیجئے کہ آپ کا زخم منمل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ٹیکنیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, چیزیں بتا رہا ہوں. اور یہ تینوں چیزیں مشکل ہیں, کیونکہ ہمارا دل یا ہمارے جذبات ہمارے ذہن پر اتنے غالب آ چکے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. ہم اٹھ کر پانی بھی نہیں پینا چاہتے, ہم جانا ہی نہیں چاہتے, ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ زخم غالب آ چکا ہوتا ہے, وہ دکھ غالب آ چکا ہوتا ہے. اور وہ کسی کے چھوڑے جانے کا دکھ ہے, کسی کی اذیت جو ہے وہ اپنے گلے ڈالنے کا دکھ ہے. آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ میں اس کو کیسے ٹریٹ کروں, کیونکہ اس وقت سمجھ آ نہیں رہی ہوتی اور آپ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. جب آپ یہ 3-4 چیزیں اگر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس جدائی کے زخم سے یا کسی بھی زخم سے آپ نکل سکتے ہیں. اچھا, وہ ایک میرا شعر ہے کہ اب میں تجھ کو نہیں مگر جانا, ہاں تیرے تانوں کو یاد کرتا. بس. اور پھر وہ ایک گانا بھی ہے کہ ٹھکرا کے تو میرا انتقام دیکھے گی. تو یہ جذبہ جب آپ کو کوئی جو ہے وہ آپ کو انکار کر دیتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے, تو اس کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ کتنا کا آپ کی زندگی کے اندر اہم ہوتا ہے؟ انتقام کا جذبہ, انتقام کہہ لیں اگر یا تو انتقام مطلب اس کو پازیٹیو ہے. انتقام ویسے پازیٹیو کم ہی ہوتا ہے, لیکن اگر تو پازیٹیو ہے کچھ اسپیکٹ میں کہ میں اپنے اوپر کام کروں گا, میں اسے دکھاؤں گا کہ میں یہ تھا, تم نے یہ نقصان کیا ہے. خود کو ترتیب دیا آخر کار اثر نو, زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. تو اگر تو زندگی میں انکار اس انداز سے کام آئے تو پھر تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اگر خود کو نقصان پہنچانا, ہرٹ کرنا, اور دوسرے کو نقصان پہنچانا اور ہرٹ کرنا, وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, آپ کہہ رہے پازیٹیو, آپ اس سے پازیٹیو, بات یہ ہے کہ پازیٹیو نکالیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہی ہے, اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ رو کر دھو کر, میں مثال دیتا ہوں, میں ایز اے ریلیشن شپ کوچ کام کرتا ہوں اور میں یہ باتیں کیا کرتا ہوں مختلف لوگوں کو کہ آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کام نہیں کرتے تو اس طرح سے کر لیں. مختلف میں فلاسفی ان کے سامنے پیش کرتا ہوں, مختلف طریقے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں, مختلف باتیں ان سے کرتا ہوں میں. تو وہ لوگ میرے پاس چل کر آتے ہیں, مجھے فیس دیتے ہیں اور 5-5, 7-7 دن ویٹ کرتے ہیں بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اس بات کی امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ حل کرے گا ہماری پرابلم, یہ بندہ, اس بندے کی بات میں کچھ دم ہے, یہ بول رہا ہے تو کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن اگر میں ہی اپنے آپ کو برباد کر کے بیٹھ جاؤں, پھٹے پرانے کپڑے پہنوں, مٹی اپنے سر میں ڈال لوں اور روتے ہوئے کہوں کہ میرے کو آؤ, میں دکھاں دا علاج کراں گا, لوگ آئیں گے؟ لوگ نہیں آئیں گے. اس بات سے ثابت کیا ہو رہی ہے بات؟ لوگ آپ کے زخمی ہونے کو, لوگ آپ کے رونے دھونے کو, لوگ آپ کی کسی بھی چیز میں کمی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, عزت نہیں دیتے, ویٹیج نہیں دیتے. یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ. اگر آپ فراق میں بھی ہیں, اگر آپ اذیت میں بھی ہیں, اگر آپ جدائی کے زخم بھی سہ رہے ہیں, ہجر میں بھی ہیں, اس ٹائم پیریڈ کو بھی اپنے لیے آپ بہتری کی طرف لے کر آئیے. بالکل ٹھیک. اور ویسے یہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے. اب اس بات, یہ جو میں نے بات کہی نا, یہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے, اس پر یہ نہ پوچھ لیجیے گا کہ یہ آپ بیتی تو نہیں ہے, یہ بس بتا دیا میں نے. میرے سوال, یہ تو غلط بات ہے نا بھائی, میں سوال کرنے کے لیے بتا دیا, اگر آپ بیچ میں میرے سوال غائب کریں گے تو ایسے تو نہیں نہ ہوگا. اچھا, مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ طریقہ علاج ہے, ریلیشن شپ کوچنگ ہے, پہلے تو یہ بتائیں یہ کوئی وظائف پہ مشتمل ہوتی ہے یا آپ ان کو سرٹن حوصلہ افزا الفاظ کہتے ہیں, یا جیسے ابھی 2-4 آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ ایسے کرتے ہیں, کیا کن چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے آپ کی کوچنگ؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جو انسان ہے یہ 4 بنیادی چیزوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے اسپرچول ہیلتھ, دوسرا مینٹل ہیلتھ, تیسرا آپ کی فزیکل ہیلتھ, چوتھا فائنینشیل ہیلتھ. ٹھیک ہے. آپ نے ہیلتھ کی اقسام کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. پہلی کیا میں نے بتائی ہے, اسپرچول, دوسری سائیکولوجیکل یا مینٹل ہیلتھ, تیسری فزیکل ہے, چوتھی فائنینشیل آ گئی. 5ویں نمبر پر ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. ہم 5ویں نمبر والی چیز کو پہلے لا کر ان 4 چیزوں کو خراب کر لیتے ہیں. صحیح.
अगर रिलेशनशिप में कामयाब होना है, वैसे रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए कोई दूसरी चीज़ दामन नहीं हो सकती, लेकिन आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इन 4 चीज़ों में से किसी भी जगह पर अगर आप लैक करते हैं तो 5वीं चीज़ जिसे आप रिलेशनशिप कहते हैं ये डोमिनेट कर जाएगी और सब बर्बाद कर देगी। सही। आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं। मसलन अगर स्पिरिचुअली इंसान कमज़ोर है, कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई गलती करता ही रहेगा जिससे उसका ताल्लुक बर्बाद रहेगा। सही। मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो शक करता रहेगा, शुबा करता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा अपने पार्टनर के ऊपर, काम नहीं चलने वाला। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसकी सोशल और फाइनेंशियल नीड्स को वो पूरा नहीं कर पा रहा, और अगर फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो उसकी फिजिकल नीड को पूरा नहीं कर पा रहा। इन 4 चीज़ों का लिंक है, तो मैं इन 4 चीज़ों पर काम करने के लिए कहता हूँ। ठीक है। और स्पिरिचुअल के लिए मैं जिक्र अज़कार भी बताता हूँ। फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए ज़ाहिर है कि साइकोलॉजिकल चीज़ें बताई जाती हैं, प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं। फिजिकल के लिए जो 2-4 चीज़ें भी मैंने शेयर की हैं, वैसे मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। और फाइनेंसिस के लिए मैं मुख्तलिफ लोगों को काम करने का भी बताता हूँ कि आप ऑनलाइन काम कर लीजिए, जो भी मुख्तलिफ ज़ाहिर है के ज़रिए मुआस वो अपना सकते हैं, और इसके साथ साथ फिर काम कीजिए अपने रिलेशनशिप पे। बिल्कुल। क्योंकि रिलेशनशिप खारजी अमल नहीं है, रिलेशनशिप दाखिली अमल है। अच्छा। आप जब तक खुद बेहतर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आप रिलेशनशिप कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। यानी ऐसा तो नहीं है कि आप पड़े रहेंगे रिलेशनशिप चलता रहेगा। ये ऐसी दौड़ है कि पाँव ना भी हो फिर भी दौड़ना पड़ता है। रिलेशनशिप तो ऐसी दौड़ है भाई। अच्छा, मुझे बताएं, सच्ची मोहब्बत अहम है या अक्लमंद मोहब्बत? ये मैं नहीं समझ पा रहा कि सच्ची मोहब्बत या अक्लमंद मोहब्बत, इसका क्या था। कुछ लोग देखते हैं ना कि भाई मैंने ये सर्टेन टारगेट्स, उसमें बंदे से ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि जायदाद को देख के लोग शादी कर रहे होते हैं। तो मोहब्बत तो नहीं है, तो अक्लमंद मोहब्बत है ना, तो नहीं है, अक्लमंदी का मजाक। मोहब्बत ही नहीं है। ठीक है, वो मोहब्बत नहीं है, वो किसी चीज की हवस हो सकती है, मोहब्बत नहीं है। और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है, ना ही वो बेवकूफ़ मोहब्बत होती है, ना अक्लमंद मोहब्बत होती है। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत की ना ही तो कोई जिन्स है, इसी तरह से मोहब्बत की ना ही कोई और किस्म है। वैसे तो अरबी में तो उसके मुख्तलिफ दर्जात और वो बताए जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इट्स सेल्फ मोहब्बत को देखें तो मोहब्बत ही है भाई। अच्छा, मोहब्बत अंधी होती है या गलत या सही होती है? मोहब्बत अंधी भी नहीं होती और गलत भी नहीं होती, मोहब्बत सही ही होती है हमेशा। ठीक है, उसका वो जो आपके अंदर जो हैवान या शैतान या इंसान मौजूद है, जो आपके अंदर का शख्स है, वही उसे अंधा बनाता है, वही उसे बागी बनाता है, वही उसे हैवानी बनाता है, वही उसे इंसानी बनाता है। जो आपके अंदर है वही समझ लीजिए कि मोहब्बत के साथ मिलकर, बेसिकली मोहब्बत ना मुलम्माकारी का काम करती है। जो आपके अंदर होता है ना उसको पॉलिश कर देती है बस। ठीक है। अब वो हवस है तो उसको मजीद पॉलिश कर देगी। ठीक है, अगर वो हकीकतन इंसानी को जज्बा है तो उसको मजीद पॉलिश कर देगी। कुछ भी कह लीजिए, वो उसको पॉलिश कर देगी। ब्रेकअप के बाद कौन सी मज़ेदार चीज़ होती है? कोई एक मज़ेदार कोई चीज़, ज़ाहिर है हर चीज़ से क्या मुराद है? कोई ऐसी जज्बा या कोई ऐसा काम जो बता कहता है यार ये ब्रेकअप के बाद ये अच्छा हुआ है। अगर तो देखिए ब्रेकअप आपकी मर्जी का है तो फिर आप आज़ादी का सांस लेते हैं, फिर आपको जवाब देनी होना पड़ता, सवालों के मुख्तलिफ आपको जवाब नहीं देना पड़ते, अपनी मौजूदगी का नहीं बताना पड़ता, मैं यहाँ हूँ यहाँ नहीं हूँ, ये कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा, फ़लाँ कर रही हूँ फ़लाँ नहीं कर रही, फ़लाँ दोस्त के साथ हूँ फ़लाँ दोस्त के साथ नहीं हूँ। तो सबसे पहले आज़ादी होती है। मोहब्बत कैद का नाम है। लोग तो ये कहते हैं ना कि मोहब्बत आज़ादी का नाम है। नहीं, मोहब्बत ताल्लुक़ में आज़ादी का नाम है कि आप आज़ादी दें तो मोहब्बत चलती है। मोहब्बत या ताल्लुक़ कैद का नाम है। मसलन इसकी मिसाल इस अंदाज से दीजिए कि जो मुख्तलिफ हल्के होते हैं ना, वो जंजीर के यूं करके वो एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। जो ही वो खुला ये निकल जाता है हल्का। ठीक है, तो ये जो हल्का है ना, ये मोहब्बत ये है। अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी आज़ादी हो तो ये हल्का इधर आ जाए, ये हल्का मुख्तलिफ हो जाए, यानी थोड़ा सा उसे, लेकिन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जो ही ये खुलेगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, फिर उसके बाद बस फिर खसमादा सिर खा। आजकल ज़्यादातर मोहब्बत होती है या दिखावा? देखिए, कोई भी जज्बा अपनी असल में हर हालत में मौजूद रहता है। दिखावा भी मौजूद रहता है, मोहब्बत भी मौजूद रहती है। मोहब्बत में होते हुए भी आपको दिखावा करना पड़ता है, और दिखावा करते हुए भी आपको कहीं ना कहीं मोहब्बत का इजहार करना पड़ता है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दिखावा है और सिर्फ मोहब्बत है। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो आपने बहुत बता दी, मुझे दिल को कंट्रोल करने का कोई तरीका बताएं।
یہ جو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. کسی جب ایک سے لگ جائے گا تو بھاگے گا نہیں, اگر لگا نہیں ہے تو پھر بھاگتا رہے گا. جب تک آپ کسی ایک در کے مسافر نہیں ہو جاتے, کسی ایک راستے کے مسافر نہیں ہو جاتے, تب تک تو آپ بھاگتے رہیں گے. دل, وہ اس کے لیے ایک شعر ہے مجھے یاد آ گیا, محبت کیا ہے, تاثیر محبت کسے کہتے ہیں, تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. جب تک آپ کسی کے کہنے پر ایسے ہی مجبور ہوتے رہیں تو پھر آپ کو فرصت ملے گی کسی دوسرے سے, کسی دوسرے کی طرف جانے کے لیے. بالکل. اگر تو ایک سے محبت ہے پھر اسی کا خیال ہے, اسی کا خواب ہے, اسی کی قدر ہے اور وہی سب کچھ ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. محبت کو ایک رنگ دینا چاہیں آپ, رنگ سے مراد یہ رنگ ہے جو بھی آپ نہیں, محبت میں رنگ سے مراد مجھے سمجھائیے. آپ جو بھی رنگ دینا چاہیں. دیکھیں, اگر تو میں لفظوں میں دیکھوں تو محبت ایکسیپٹنس کا رنگ ہے. ایکسیپٹنس کا رنگ ہوگا ٹھیک ہے, تو سارے رنگ. اور رنگوں میں تو پھر سفید ہے. ہاں, رنگوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو رنگ ہوتے ہیں یہ نشاندہی کرتے ہیں آپ کے ریلیشن شپس کو. بہت ساری چیزوں کی کرتے کس سٹیج پہ ہے, بہت ساری چیزوں کی کرتے ہیں. تم دیکھیں نا, میں نے سفید کا بتایا ہے تو سفید کتنا پرامن ہے, تو ہم بڑے پرامن ہیں. اچھا, کسی خوشبو سے تعبیر کرنا ہو محبت کو تو کس خوشبو سے کریں گے؟ دریک سنی ہے, دریک پہ پھول لگتے ہیں. احمد علی کیف کو اس کا شاید زیادہ اندازہ ہو, آپ بھی گاؤں میں رہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا. دریک پہ جو پھول ہوتے ہیں نا, وہ جب اس کے پھولوں کے کھلنے کا موسم آتا ہے اور اس کی جو خوشبو آتی ہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے خوشبو آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. میں ابھی محسوس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ایسی جاندار خوشبو ہے. اگر محبت کو خوشبو سے نام دینا, اس کسی خوشبو سے تعبیر کرنا ہے نا, تو وہ نیم کے یا دھریک کے پھولوں کی جو خوشبو ہے نا, وہ محبت کی خوشبو ہے. کیا بات ہے, کہ ساتھ ساتھ کڑواہٹ بھی ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں, کیا بات ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں, اہم ترین سوال, آپ کی مرضی, آپ سکپ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو آپ کام کرتے ہیں ریلیشن شپ کوچنگ کا سارا, تو اس میں آپ کتنا معاوضہ اور کس طرح فیس, یا جو ہے بندے کی حیثیت کے مطابق آپ اس کو؟ نہیں, میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, میٹنگ کی جو فیس ہے 15,000 روپے میں چارج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آفس میں کسی نے آنا ہے, جارج ٹاؤن لاہور میں آفس ہے میرا, ٹھیک ہے, تو 15,000 روپے میں فیس چارج کرتا ہوں. اوورسیز کی جو فیس ہے, جو باہر سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی 15,000 فیس ہے. پاکستان سے جو لوگ آن کال رابطہ کرتے ہیں ان کے لیے ابھی میں 5,000 فیس لیتا ہوں. ٹھیک ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں فیس فلکچویٹ کر سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے, وہ نہیں, میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ابھی فیس یہی ہے. 5,000 ہے, آن کال فیس ہے. آن کال لوگ رابطہ کر لیتے ہیں. آسانی یہ کی ہوئی ہے کہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض لوگ ایسا کہ وہ کہتے ہیں سر ملنا ہے آپ سے, اچھا, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو ان کا کوئی زخم نہیں ہوتا موجودہ, کوئی پرانی بات ہوتی ہے, وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صدر صاحب آپ سے ملنا ہے, آپ سے شیئر کرنی ہے. ایک خاتون ہے, وہ سن لیں گی تو جی 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 جی, شی از فرام ٹرکی. ٹھیک ہے. اور وہ منتھلی بیسس پر آتی ہیں مجھ سے ملنے. اچھا, شی از مائی کلائنٹ. ٹھیک ہے. وہ مجھ سے تو عمر میں کم و بیش کہہ لیجئے کہ 2-3 دہائیاں بڑی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اپنے پورے مہینے کی روداد آ کر مجھے سنانی ہوتی ہے. ان کے ہسبینڈ کو پتہ ہے, ان کے بیٹے کو پتہ ہے, دونوں بیٹوں کو پتہ ہے, اور ایون دو کہ وہ وقتاً فوقتاً وہ بھی فون کال پر بات کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے ہے, یعنی جو سلسلہ کار ہے جن لوگوں کے ساتھ بن چکا ہے. کچھ یہ ون ٹائم ہے کیا, مطلب بیچ میں پر سیشن بھی کوئی؟ نہیں, ون ٹائم نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں 5,000 لے کے ساری زندگی بات کرتا رہا ہوں؟ نہیں, 15,000 آپ نے 15,000 وہ ون ٹائم فیس ہے. ٹھیک ہے. یہ 40 منٹ کی فیس ہے, اور یہ 20 منٹ کی فیس ہے کال کی. صحیح. ہاں, یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے مجھے 15,000 دیے ساری عمر کے لیے مجھے خرید لیا, ایسا نہیں ہے سر. ابھی تو میں بہت کم چارج کرتا ہوں. اس سے ہٹ کر جو نقش وغیرہ لوگ بنواتے ہیں, جو پڑھائی وغیرہ کرواتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ خود نہیں پڑھ پاتے, ٹھیک ہے. میں آپ کو نا, شاید میرے پاس کچھ ادھر ہو, جو ہم بات کر رہے تھے نا, بات یہ ہے کیونکہ میں آخر میں چاہوں گا کچھ 1-2 کیس سٹڈیز ہمیں ضرور آپ اس کے بتائیے. کیس سٹڈیز تو بہت ساری ہیں نجم صاحب, مطلب پوچھیے کہ کیس سٹڈی سے کیا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ورسٹ کیسز بھی آتے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف اچھے کیسز, ورسٹ کیسز بھی آتے ہیں. ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ بات کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سامنے کسی اور عورت کے ساتھ سیکس کرنا. اب یہ انتہا ہے نیگیٹیوٹی کی, انتہا ہے النس کی,
اور دونوں کی محبت کی شادی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ایک کیس ایسا بھی سامنے آیا جس میں ایک شخص جس کی عمر 50 سال ہے وہ 22 سال کی لڑکی کے ساتھ محبت میں آ گیا. اس کے لیے اس نے, اور وہ ٹک ٹاکر لڑکی تھی, لائیو کرتی تھی, شخص باہر تھا, یو ایس اے کسی جگہ پہ تھا, وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گیا پاکستان. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس سے گھر لے کر دیا, سب کچھ کر کے دیا, لیکن پھر وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا اور اس بندے نے اپنی نبضیں کاٹ لیں. اس بندے نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اب اسے محبت کہیے, لاچاراپن کہیے, اسے نیگیٹیوٹی کہیے, ہوس کہیے, کچھ بھی کہیے, پتہ نہیں ہے کیا جذبہ ہے لیکن تباہ کر دیتا ہے. پھر ایک خاتون جو میں نے 29 سال والا, وہ 31 ایئرز والا, اس طرح سے اور کئی کیسز ہیں, 14 سال تک ایک ہی شخص کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے. اور پتہ یہ چلا کہ جس شخص کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے اس شخص کا ایکچوئل میں کوئی وجود نہیں ہے. اچھا. وہ اس کا باس ہے. وہ اس کا باس ہے اور باس کی عمر 61 سال ہے. وہ اپنی صرف لسٹ کے لیے اس سے بات کرتا. 14 سال بعد پتہ چل رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ریلیشن شپ میں کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے, ٹائم لمٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق بنا ہے تو فوری طور پر اپنے پیرنٹس کو بتائیں, بات کریں, شادی کریں. اور کیا کرنا ہے آپ نے, نمازیں تھوڑی پڑھنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. ابھی ایک کیس میں سوال نامے میں یہ بھی تھا, ذہن سے نکل گیا, یہ جو ٹک ٹاک آیا ہے, مطلب ٹک ٹاک کے اوپر ہم نے ابھی دیکھا ہے, ایک ریسنٹ ایک بالکل واقعہ ہوا ہے, ایک بڑی پیاری بچی تھی, بڑی اچھی با اخلاق جو ہے, اس کی ویڈیوز ہیں, بڑی اچھی ویڈیوز ہیں, تو اس کو جا کے ایک بندے نے جا کے بچے نے مار دیا صرف اس لیے کیونکہ وہ ٹک ٹاک سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کو پسند کرنا شروع ہوا, اور جب اس نے اس کو بالکل ریجیکٹ کیا یا اس کو ملنے سے انکار کیا تو اس نے جا کے اس کو مار دیا. تو یہ سائیکی محبت کی کون سی جو ہے وہ جا کے, یہ تو ظاہر ہے کہ آپ اسے وہ جبلی طور پر یا فطری طور پر وہ جاہلیت کا ایلیمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ دیکھیے کہ وہ ریجیکشن کو نہیں ہینڈل کر پایا نا, اسے ریجیکشن ملتی رہی ہے بار بار. پوری کیس سٹڈی اگر دیکھیں گے تو ایسا نہیں صرف لڑکے کا قصور ہے, چونکہ بچی کا قتل کر دیا گیا. اب تو ظاہر ہے کہ ہم اسے اس انداز سے دیکھیں گے کہ اب زندگی چلی گئی تو اس کو کیا مورد الزام ٹھہرانا, لیکن کیا بچی نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تھا کہ مجھے اس شخص سے خطرہ ہے؟ نہیں بتایا نا. رابطے میں تو شاید اتنا ادراک بھی نہ ہو اس بات کا. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں نا, اسی لیے تو میں نے وہ پہلی بات کی کہ جب آپ تعلق میں آئیں تو آپ کے کسی بڑے کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو یا آپ کے کسی دوست کو یا کسی شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس شخص کے ساتھ تعلق میں ہیں. صحیح. کیونکہ آپ کسی کو کیسے جان سکیں گے؟ نہیں جان سکیں گے. بالکل صحیح. آپ کسی کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. وہ جو ریجیکشن ہے نا, اس ریجیکشن نے ظاہر ہے کہ اسے اس انتہائی قدم پر اٹھایا جو کہ جسٹیفائی نہیں ہے, جسٹیفائی کسی صورت پہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ تعلق کس طرح سے چلتا رہا, چیزیں چلتی رہیں اور وہ بار بار ریجیکٹ ہوتا رہا اور پھر اس نے انتہائی قدم اٹھا لیا. آپ کچھ وہ اب آپ اس وائس میسج سے اندازہ لگا لیں گے کہ لوگ جب ہیل ہوتے ہیں نا تو ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ یہ بات کرنے سے پہلے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے یہ تو سنا تھا کہ معجزے ہوتے ہیں لیکن کبھی معجزہ ہوتا دیکھا نہیں تھا. میں اس اپریل میں آپ سے کانٹیکٹ میں آیا تھا جب میں زندگی کے 5 سال انتہائی کرب اور تکلیف میں گزار چکا تھا, اور بہت کچھ میں نے اپنی عمر کا یہ سال میں نے برباد کیا, پیسہ بھی لگایا, سب کچھ کیا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے دھوکہ ملا اور کچھ بھی نہیں. آپ نے میرا ہاتھ تھاما, میرا جب آپ سے فرسٹ سیشن تھا, اور کہا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اس کے بعد السلام علیکم. سب سے پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے مجھے کچھ وظائف میری سچویشن کے اکارڈنگلی مجھے ریکمینڈ کیے تھے. مجھے نہیں پتا, مطلب اس بات میں نہیں سمجھ سکتی کہ کسی کی بات کے انداز میں اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ 5 سال میں مجھے کوئی بھی ایسا نہیں ملا جس کے اندازے بیان میں اتنا اثر تھا کہ میں نے خود کو بدلا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, یقین کریں, نہ میں نے ابھی وظائف کیے, نہ میں نے صدقات کیے, کیونکہ میں بھی سسرال میں تھی. چیزیں کرنا تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا تھا. میں نے سوچا یہ تھا کہ چند دنوں میں اپنے گھر چلی جاؤں گی تو ادھر جا پاس اس لیے کر دیا کیا آواز. جی میں سمجھ. عجیب سی, مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت اسٹرانگ ہوں. میں نے چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا, میں نے اس انسان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا جس کے پیچھے میں پچھلے 5 سال سے اتنا رو رہی ہوں, اتنا خوار ہو رہی ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں نے خاموش رہنا سیکھ لیا, میں نے اکیلے رہنا سیکھ لیا. میں نے ان چند دنوں میں اتنا کچھ سیکھ لیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے, میں یقین نہیں کر سکتی میں نے اتنے لوگوں پہ اتنے پیسے خرچ کیے, مطلب کسی کے بھی اندازے بیان میں اتنا اثر نہیں تھا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سر میں نے آپ کو صرف اس لیے میسج کیا ہے کہ ابھی آپ نے مجھے 21 ڈیز کے لیے جو وظائف دیے تھے وہ میں کر رہی ہوں اور ان کو میں ریلیجیسلی فالو کر رہی ہوں. آپ کو میں نے صرف اتنا بتانا تھا سر کہ صرف 2 دن ہوئے تھے میں نے ذکر جو آپ نے تسبیحات بتائی تھی, جو آپ نے اسٹیپس بتائے تھے, صرف 2 دن ہوئے تھے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور سر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا پازیٹیو چینج ہے. مطلب وہ انسان
اس کی لاسٹ ایئر شادی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, پھر اس کا میرے ساتھ آن آف کانٹیکٹ, ایسے بھی cases کبھی آتے چھوڑ ہیں. دینا, کبھی پھر واپس آ جانا, کبھی مہینوں تک چھوڑ دینا, پھر واپس آ جانا, اس طرح کا چل رہا تھا. اس میں بہت مختلف کیسز ہیں. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ میں نے وہ پورا فیڈ بیک والا وہ پورشن نکالا جس میں فیڈ بیک شیئر کیے ہوئے ہیں لوگوں نے. تو آپ اپنا بناتے ہیں, آپ اپنا زمانہ بناتے ہیں اہل دل. ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. یہ لوگ خود بھی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ میں جو ہوں وہ پنیری لگاتا ہوں اور پھر خود ہی فصل اگاتی ہے, ایسا نہیں ہے. میں تو ظاہر گائیڈ کرتا ہوں نا, عمل تو انہوں نے کرنا ہے, ایفرٹ تو انہوں نے پٹ کرنی ہے. فرض کرو میں کہوں جی کہ یہ پڑھنا ہے, تو بھائی پڑھنا تو انہوں نے ہے نا, ایفرٹ تو وہ پٹ کریں گے. اور اگر میں کہوں کہ جی مجھے یہ علم مل گیا اور میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں, تو یہ سب بکواس بات ہے. اور وہ جو محبوب قدموں والی بات کی جاتی ہے نا, وہ اور زیادہ بکواس بات ہے. کوئی محبوب قدموں میں نہیں ہوتا. محبوب کو قدموں میں نہیں, سینے میں ہونا چاہیے, سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں. محبوب اگر قدموں میں ہے تو پھر آپ دنیا کے ذلیل ترین انسان ہیں. اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے, یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ محبوب کو قدموں میں لانا ہے, تو آپ دنیا کے ذلیل ترین انسانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں. تو پھر محبت ہی کیوں کرنی اگر محبوب ہی قدموں میں لانا. فضل گیلانی صاحب کا شعر ہے, بتا قدموں پہ تیرے کیا جچے گا, ہاں ہمارا دل کے پیشانی ہماری. ہاں ٹھیک, وہ یہ محبت میں ہم کسی کی محبت میں ہی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. محبت میں کوئی دوسرا کرے تو کر سکتا ہے, لیکن مجبور کرنا تو وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا. کیا بات. تو یہ سلسلہ ہے سر. میرا خیال ہے کہ یہ ہم سیشن کو جتنا مزید طول دے لیں, جتنی مرضی اس کے اوپر گفتگو بات کر لیں, نکلی تو بہت دور تو لگ جائے گی. اور میں یقیناً مطلب کہہ لیں کہ میں ابھی بھی اس جو ہے لطف ہے اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بہت لمبی ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم اس کو کسی مزید مخصوص سیشن, ٹاپک پر کچھ ایسا آج میں نے جان بوجھ کر میں نے دوسرے ٹاپکس بالکل بھی نہیں کور کیے, نہ میں نے وائس اوور کو لیا, اچھا یہ بہت اچھا, نہ میں نے آپ کی جو ہے وہ ہوسٹنگ کو لیا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اہم ٹاپک تھے جو ہم نے آج ڈسکس کیے, اور یقیناً بہت سے سوال ایسے ہیں جو کہ مزید اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہمارے سامنے آئیں گے, تو ہم ان کو بھی شامل کریں گے, اور پھر آپ کو بالکل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک کچھ سیریز کا رخ دے لیں گے جس میں بیٹھ کر مختلف کویشچنس کی صورت میں, ڈسکشنز کی صورت میں بات چیت ہوتی رہے, اور کوئی نہ کوئی طریقہ بنائیں گے. کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. لوگ محبت تو کر بیٹھتے ہیں, لیکن محبت نبھانی کیسے ہے, تعلق چلانا کیسے ہے, اس تعلق کا پھل کیسے کھانا ہے, یا اس تعلق کو لگے ہوئے کانٹوں کو کیسے پھولوں میں تبدیل کرنا ہے, وہ نہیں جان پاتے. اور وہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک ایسے شخص سے رہنمائی لے لی جائے یا بات کر لی جائے جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے. ہم مکمل جاننے کا تو دعویٰ نہیں کرتے, لیکن تھوڑا بہت سمجھنے کی تو بات ہم کرتے ہیں. کیسا ہے یہ خود نمائی نہیں ہے, لیکن یہ کم از کم ادراک کی ایک سطح ہے جس پر ہم پہنچے ہیں. تو آپ کے ذریعے سے مل کر یا آپ کی ٹیم کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہیں گے. آخر میں صفدر بھائی, محبت کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو ان دنوں ڈیفائن کروں گا تو میں لاچاری کہوں گا. کل کو شاید کچھ اور لفظ آ جائے. بہت شکریہ. یہ موسم کے ساتھ بدلتا ہے, اس کا ایکسپیرینس بھی اور اس کا جذبہ بھی اور اس کی شدت بھی. بہت پہلے میں نے کسی سے پوچھا تھا, اپنے ہی کسی محبوب دوست سے, محبوب شخص سے, کہ محبت کیا ہے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ کانشیسلی اور ولنگلی اور انکانشیسلی بھی سامنے والے کی غلطی یا کسی اچھائی کو تسلیم کر لینا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ آپ کو مکمل نہیں کر رہا یا کرے گا, محبت ہے. یعنی ولنگلی قبول کرنا ہے, بوجھ میں آ کر, دباؤ میں آ کر نہیں. بالکل صحیح. اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, تو کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. سلامت رہیں. احباب گرامی, آپ نے آج کی گفتگو ملاحظہ کی, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, اور محبت کے خوبصورت جذبے, خاص طور پر ہمارے لیے شاعروں کے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے, اور ہم بہت کچھ لکھتے بھی ہیں اس کے اوپر. تو لیکن آج اس جذبے کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا, اور میری معلومات میں اور یقیناً میری جو ترجیحات ہیں ان کے اندر بھی بہت جو ہے اس سے اضافہ بھی ہوا اور تبدیل بھی ہوئی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا.